बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं नवीद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। कराची और हैदराबाद वाले हो जाए होशियार, होशियार, खबरदार। तूफ़ानी बारिशें आपकी तरफ बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफ़ानी बारिशें बरसाने के बाद अब वो सिंध में दाखिल हो चुकी हैं और कल की रात यानी सैटरडे इवनिंग से जो बारिशें शुरू होंगी, कहा जा रहा है कि वो संडे और मंडे नाइट तक वो रहें यहाँ पे। अब लाहौर का हाल देखने के बाद कराची वाले वैसे ही परेशान हैं, सिंध हुकूमत वैसे ही परेशान है। और जब ये बारिश का सिस्टम सिंध में दाखिल हो रहा है, एक फ़ायदा तो सिंध गवर्नमेंट को ये हुआ कि उनको तैयारी का पूरा मौका इस बार मिला। अचानक बारिश नहीं आई 2020 की तरह या लाहौर की तरह। इस बार उनको पता है कि ये सिस्टम कहाँ से चला है, कितना है और कितना ये बरसाएगा, कम अज़ कम कितना बरसाएगा ये पता है। और प्रैक्टिस मैच भी खेल लिए। ऐसे नहीं कोई टीम आती है तो उससे पहले 3 डे मैच होता है, 4 डे मैच होता है, उसकी तैयारी हो जाती है, फिर टेस्ट मैच शुरू होता है। तो 21 मिलीमीटर बारिश भी हो गई, 30 मिलीमीटर बारिश भी हो गई। अब आ रहा है इनका असल इम्तहान। तो कराची हैदराबाद वालों के साथ साथ सिंध गवर्नमेंट आप भी हो जाएं तैयार। और आपके मेयर पता नहीं मुल्क से बाहर है, लेकिन डिप्टी मेयर बड़े एक्टिव हैं, शहर के दौरे कर रहे हैं। पूरी इंतज़ामिया चाको चौबन नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि ये तैयारी इनकी क्या रंग लाती है और इस बारिश के बाद ये इसको किस तरीके से इस पानी को जल्द से जल्द निकालते हैं और क्या ऐसे इक़दाम करते हैं कि कोई जानी या माली नुकसान ना हो। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि ये तूफ़ानी बारिशों का सिस्टम कल से दाखिल होगा और ये शुरू में ये हल्की बारिश बरसाएगा, लेकिन रात गए से, हफ्ते की रात गए से इस सिस्टम में बहुत ताकत आ जाएगी और फिर ये क्या करेगा ये हमें अभी पता नहीं है। वैसे भी मानसून को प्रेडिक्ट करना और आजकल के दौर में जबकि कहते हैं कि वेदर का अब कोई भरोसा नहीं रहा। जब से क्लाइमेट चेंजेस हुई हैं, कभी कभी आपने एक अल्फाज सुना होगा जो पहले 100 साल में सुनते थे कि क्लाउड बर्स्ट हो गए। अब हर महीने कहीं ना कहीं हम सुनते हैं क्लाउड बर्स्ट हो गए। क्लाउड बर्स्ट के मायने होते हैं 100-150 मिलीमीटर से बारिश चंद घंटों में हो जाना। एक तो था कि पूरे दिन कराची में सुबह से बारिश हुई, रात को जनाब पता लगा कि 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है, 50 मिलीमीटर, या चलो 100 भी हो गई साल में एक दफ़ा। लेकिन ये तो चंद घंटों में, जब चंद घंटों में होती है उससे क्या फ़र्क होता है कि सारा दिन हो। एक्चुअली जब सारा दिन बारिश हो रही होती है तो पानी भी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा होता है। बारिश के पानी को निकलने में 4 से 5-6 घंटे लगते हैं मेन शाहराहों से, और फिर अंदर की स्ट्रीट पे आ जाता है, वहाँ से निकलने में इससे डबल वक्त लगता है। और फिर जो गलियाँ होती हैं जहाँ से हम और आप जिन गलियों में रह रहे होते हैं, वहाँ से पूरा दिन भी नहीं निकल पाता। लेकिन अगर ये इतनी बारिश हो गई जितनी लाहौर में हुई है, उसकी आधी भी हो गई, लाइक 150 मिलीमीटर अगर बारिश कराची और हैदराबाद में हुई, तो हम भी लाहौर की तरह डूब जाएंगे। क्योंकि यहाँ के वज़ीर आला ही कहते हैं कि ये शहर जो इस वक्त है वो 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त करने का मुतम्मिल है, इससे ज़्यादा का नहीं है। हालांकि ये बात कहते हुए उनको सोचना चाहिए कि कितने अरसे से सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, एक ही हुकूमत है और मेयर भी अब तो इनका है, और उसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि बारिशों का हमारा 40 मिलीमीटर से ज़्यादा का नहीं है, तो ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। ये बात इनको चाहिए कि कारकर्दगी को और बेहतर बनाएं और दिखाएं कि आउट ऑफ द बॉक्स ये क्या कर सकते हैं। कि सबकी छुट्टियां मनसूख हो गई हैं, रेन एमरजेंसी पिछले 3 दिन से लगी हुई है। आई डोंट नो, ये तो वक्त पे पता लगेगा कि तैयारी कहती है जब ये बारिशें होंगी, और हम उसके बाद प्रोग्राम पीर या मंगल को कर रहे होंगे और पोस्टमार्टम कर रहे होंगे उनकी कारकर्दगी का। तो देखते हैं कि इनके इम्तहान में कितने नंबर मिलते हैं। अगर अच्छी होगी तो भाई अच्छी बोलेंगे, ख़राब होगी तो तैयार हो जाए, लेकिन अवाम आप तैयार हैं। अच्छा, बारिश की सूरत में अब मैं अवाम से मुखातिब हूँ, ख़ास तौर से घर के बड़ों से, माँ बाप, दादी दादा, जो चचा फुप्पी ताया वगैरह, आप लोगों का बहुत अहम किरदार है इसमें, ख़ास तौर से माँओं का, कि बच्चों को घरों से बिल्कुल ना निकलने दें।
اور ان کو بتائیں. یہ اسکول اور کالجوں کا کام ہے, میڈیا کا بھی ہے, ہم تو اپنا کام پورا کریں, لیکن آپ لوگوں کا بھی ہے کہ پول سے دور رہیں, جہاں تار ہو وہاں نہ کھیلیں. کسی جگہ خدا نہ خواستہ گلی میں تار اگر ٹوٹ جائے فوری اطلاع کریں 118 پہ, اور ان پہ بھروسہ نہیں کریں بھائی. کئی والوں پہ بھروسہ کرنا تو بس کیا ہے, تو اپنے آپ پہ بھروسہ کریں اور وہاں نہ جائیں. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ دیکھیں جیسے کہ پچھلے سال ہوا, کئی اموات ہوئی بجلی کے تاروں سے, ایون ڈیفینس جیسے علاقوں میں کئی اموات ہوئی, ان کو بچانے میں بھی کئی لوگ مرے. تو اس کو بچانے کی کوشش اگر آپ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک کرنٹ لگنے والے آدمی خود آپ کو کھینچے گا اگر آپ کو چھوئیں گے, تو اس کے لیے لکڑی کا استعمال کریں, بلکہ خود نہ کریں تو اچھا ہے, کوئی بڑے کو بتائیں. بہرحال بہت احتیاط کریں, پولوں سے دور رہیں. موٹر سائیکل والے ہوشیار ہیں, کیونکہ یہ کراچی کی سڑکوں پہ جو آئل وغیرہ گر رہا ہوتا ہے, یہ دھلتی تو ہے نہیں, چند ایک علاقوں کی ہے, تو یہ بارش کے موسم میں وہ بہت زیادہ پھسلن ہو جاتی ہے. اور جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ایک گرا اس کے بعد دوسرا گرا, اور گاڑیوں کے بریک, بہت تباہی ہم روز دیکھنے میں آتی ہے. تو بہرحال یہ بڑا ہی زیادہ احتیاط کا کام ہے کہ آپ بارشوں میں زیادہ سے زیادہ کوئی کام نہ ہو تو گھروں میں رہیں, پکوڑے بنائیں. بیسن سستا ہے, بیسن 1 کلو بیسن میں بہت سارے پکوڑے بن جاتے ہیں گھر میں, کسی چیز کی چٹنی وٹنی بنا کے. جس طرح مائیں روکتی تھیں, ہم کو یاد ہے ہمارا بچپن جب بارش ہوتی تھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم گھر سے نہ نکلیں. تو آپ لوگ کا کبھی یہ کام ہے کسی بھی بہانے سے, کسی بھی ترتیب سے کوشش کریں کہ نہیں نکلیں. بجلی, جو بڑے لوگ ہیں بھائی وہ بجلی کا ڈیزل ویزل بھر کے رکھیں اپنے جنریٹروں میں. جو بھی فلیٹ والے ہیں, فلیٹ کے انتظامیہ کو بولو ڈیزل بھر کے رکھو. بجلی آپ بھول جائیں 1-2 دن, یہاں لائٹ ہوئی نہیں, کسی نے اپنا کام دکھایا نہیں, کئی والوں نے. ان کو تو بہانا چاہیے لوڈ شیڈنگ کرنے کا بھی, بارش بند کرنے کا. ان کو اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. وہ آئی پی پی میں نے پروگرام کیا تھا نا کہ آئی پی پی والے بجلی نہ بنائیں تب بھی ان کو پورے پیسے ملتے ہیں, تو ان کو نہ بنانا پڑے اس کے بھی وہ کمپنیوں کے پیسے ملتے ہیں. بہت بڑا اسکینڈل ہے یہ آنے والا ہے سامنے. میں نے کل بھی بات کی تھی, میں روز بات کروں گا آئی پی پی پہ, میں روز بات کروں گا کہیں پہ. اور میری گزارش ہے لیسکو, وہ بنیاد والے لیسکو پہ بھی بات کریں, ہم بھی کریں گے. آپ کو سب ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے آپ لوگوں نے, کیونکہ جتنا ان لوگوں نے تنگ کیا ہے, جتنا ہم لوگوں کی زندگیوں میں تنگ ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا بھائی نے بھائی کو مار دیا بجلی کے بل کے لیے. یار دوستوں میں لڑائی ہو گئی, ایک فلیٹ والوں میں لڑائی ہو گئی, ایک گھر میں رہنے والوں کو لڑا دیا ہے آپ لوگوں نے. تو ہر چیز میں نا میں ضرور لایا کروں گا ان کو بیچ میں. اور آپ لوگوں کا کام ہے اس کو آگے فارورڈ کریں اور ان کو جتنا بے نقاب کر سکتے کریں. اور روز ایک میسیج میں نے کل کہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام اپنے سوشل میڈیا میں, ٹویٹر ہے آپ کا, واٹس ایپ ہے, جو بھی ہے اس میں کریں کہ خدا را خود نوٹس لے اور ان کا وہ کانٹریکٹ دیکھیں. وہ کانٹریکٹ دیکھیں جس کو کہ دکھانا منع ہے, سو کال کانٹریکٹ اگر ہے تو. بہرحال اللہ تعالیٰ اس بارش سے ہمیں محفوظ رکھے اور یہ رحمت کی بارش ہو, اور ایسی نہ ہو جیسے کہ لاہور میں ہوئی ہے, خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے. یہ اچھی طریقے سے آ کے نکل جائے اور کوئی جانی نقصان نہ ہو. ناظرین, ایک اچھی خبر کے ساتھ میں اس کو اچھی اور خوشائند خبر کہوں گا کہ حکومت پاکستان نے بہت بر وقت ایک فیصلہ کیا ہے. وہ ہے بلوچستان کے. جب بلوچستان میں جس طرح کی آگ لگی ہوئی ہے, جس طرح کی ایجیٹیشن ہو رہی ہے, اور جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, بھلے میڈیا پہ نہ آ رہے ہوں, اور وہ مجبوری ہے, بلکہ صحیح ہے, میڈیا کو بھی ذمہ داری کا کردار ادا کرنا چاہیے بجائے اور آگ لگانے کے. اس کو جتنا کم کر سکے کرے, پوری دنیا کی میڈیا یہی کرتی ہے. تو لیکن پرابلم ہے, یہ سب کو پتہ ہے, ہمیں, آپ کو, سب کو. تو مسنگ پرسن کا مسئلہ ادھر سب سے بڑا ہے. ایک بڑی تعداد مسنگ پرسن کی ہے جن کا نہیں پتہ کہ وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں, کہاں ہیں, گرفتار ہیں, ایجنسیوں کے پاس ہیں, یہ پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں, کہیں بھٹک گئے ہیں, یا اس دنیا میں ہی نہیں ہیں. وہ اس کو مسنگ پرسن کہا جاتا ہے. جو 5 سال سے زیادہ جن کو ہو گیا ہے, یہ بات پہلے مرحلے میں ہے, اس کے بعد یہ آگے بھی جائیں گے. 5 سال سے زیادہ جن کا کنفرم ہے کہ مسنگ پرسن ہے, ان کی فیملی کیونکہ بہت پریشان ہے. ایک کمانے والا ہوتا ہے ہمارے یہاں, ایک کمانے والا ہوتا ہے, 5 6 8 10 کھانے والے ہوتے ہیں. تو ان کی فیملی کو ایک ریلیف دینے کے لیے 50 لاکھ روپے کا امداد کا فوری اعلان حکومت پاکستان نے کیا ہے. یہ ان کی فیملی کو دیا جائے گا, اور اس سے کیس بند نہیں ہو جائے گا کہ 50 لاکھ دیا ختم مسنگ پرسن, نہیں. وہ تلاش جاری رہے گی, اور کوشش کر کے جلد سے جلد کوشش کر کے کہ ان کو ڈھونڈا جائے اور ان کو
واپس ان کے گھروں تک، ان کے خاندان کے، ان کے چاہنے والوں کے درمیان پہنچایا جائے. لیکن یہ ایک ریلیف ہے، اور میرے خیال میں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہ تنظیمیں جو احتجاج کر رہی ہیں، وہ تنظیمیں جو مسنگ پرسن کی بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہی ہیں، اس چیز کو ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو آ گیا. آپ کے بہت سارے مطالبات ہیں نا، چلو ایک چیز تو آ گئی. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیڈران جو احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی فیملی کو 50 لاکھ روپے سے بہت فرق پڑ جائے گا. ان کا بھی سوچیں، ان کا سوچیں، ان غریب گھرانے کا سوچیں. اس پہ سیاست نہیں کرنا خدا کے لیے. سیاست کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. میں بلوچستان کی عوام کے ساتھ ہوں. ان کے ساتھ جو مسنگ پرسن ہیں، جو ادھر چیزیں ہو رہی ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، ان کے ساتھ ہوں کافی حد تک. لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. بہت سارے شواہد ہیں غیر ملکی طاقتوں کے ادھر انوالومنٹ کے، پکڑے گئے ہیں انڈیا سے کہ جو ابھی بھی جیل میں ہیں. بہرحال لیکن اپنے تو اپنے ہوتے ہیں نا. اپنے گھر کے کپڑے گندے کتنے بھی ہوں، گھر میں ہی دھوئے جاتے ہیں. ان کو صاف کیا جاتا ہے، ان کو پھینک نہیں دیا جاتا. ہاتھ میں چوٹ لگتی ہے، انگلی کاٹ نہیں دی جاتی. اگر انگلی میں ہے اس کی مرہم پٹی کی جاتی ہے. بعد دفعہ اینٹی بایوٹک لینی پڑتی ہے، کبھی کبھی آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے انسان کو بچانے کے لیے. تو وہ سب ہو رہا ہے. تو لیکن یہ جو چیز آپ کو مل رہی ہے ریلیف، اس کو خدا را اس پہ سیاست نہیں کرنا. اس پہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لینا ان گھر والوں کا جن کو 50 لاکھ مل رہے ہیں، ان کا کیا مطالبہ کریں. اب یہ کریں نہیں 5 سال کیا سارے مسنگ پرسن کو دیں. جو 1 سال بھی جن کو ہو گیا وہ نہیں ہے، وہ کیا 4 سال انتظار کریں گے؟ یہ بات کریں. لیکن وہ تو آنے دو جو آ رہا ہے، آج جو حکومت کی جیب سے آ رہا ہے وہ نہیں چھوڑنا بھائی. یہ میری وہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ حکومت پاکستان کا ایک بر وقت ہے. ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ جو لوگ جیل میں ہیں، جن پہ کیسز ہیں، ان پہ عام معافی کا اعلان کریں 14 اگست پہ. ان کو کوئی روزگار کی کوئی گارنٹی دیں، انہیں کوئی زمین دے دیں، کوئی جگہ دے دیں جہاں وہ ان کو اکوپمنٹ دے دیں کہ وہ آئے، وہ کاشتکاری کریں اور بیک ٹو نارمل لائف آئیں. جسٹ کیپ آئی آن دیم، بٹ ان کو بھی اس کا موقع دیں. اس قسم کے بھی اقدامات کی ضرورت ہے. ایک کے بعد ایک اقدامات کریں. احتجاج کر رہے ہیں، وہ احتجاج کریں گے. جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں. ریلیف دیں. ان بلوچستان کے زخموں پہ مرہم رکھیں پلیز. یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس کی ہم ضرور تعریف کریں گے. اللہ کرے جلد سے جلد یہ ان کو واقعی قرار مل جائے اور وہ نظر بھی آئے اور اس میں کوئی سیاست نہ ہو. اب ہم خطے کی ایک بہت اہم خبر کی طرف چلتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ اسرائیل نے ایران میں حماس کے لیڈر ہانیہ کو شہید کر دیا، اور ایک بہت ہی عجیب خبر تھی، بہت ہی غمگین. پوری اسلامی دنیا اس میں غم سے نڈھال ہو گئی، اور پورے پاکستان میں جگہ جگہ نماز جنازہ ہو رہی ہے. کوئی سیاست نہیں ہو رہی، ہر پارٹی ہر چیز اس میں غم میں شریک ہے، اور پوری اسلامی دنیا. اور اس کا ریئیکشن کیونکہ ایران کی سرزمین پہ ہوا ہے، قطر میں رہ رہے تھے، ایران کی سرزمین میں ہوا ہے، تو ایران اس کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے. اس نے کہا بھی ہے، ادھر لال جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. لال جھنڈا اس کے معنی ہوتا ہے کہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں. اس کے ریئیکشن میں تل ابیب میں ہبڑ بھگڑ مچ گئی ہے. ادھر کی عوام، اسرائیلی عوام جو ہے نا، وہ بہت پریشان ہے. نتن یاہو، جس کو اس وقت کا ہٹلر ہم کہیں تو بھیجانا ہوگا، وہ ہٹلر سے کم بھی نہیں. اس نے جو کام کیے ہیں، لاکھ سے اوپر اس وقت ادھر لوگ شہید کر دیے ہیں، گنتی ہی نہیں ہے کتنے، ہزاروں ملبوں تلر دبے ہوئے. بچوں کی نسل کشی کی ہے، نہ اسپتال چھوڑا، نہ اسکول چھوڑے، نہ کیمپ چھوڑے، نہ ہی ان کی مدد کرنے والوں کو چھوڑا. اقوام متحدہ کے کئی لوگ مار دیے، لیکن دنیا خاموش تماشائی بنی رہی. اب اگر باقی دنیا کو بھی اس کی سزا ملتی ہے تو وہ خاموش رہنے کی ملے گی. یہ یاد رکھیے گا کہ وہ کیوں نہ بولی. بہرحال تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بڑی ایئر لائنس نے تل ابیب کی اور اسرائیل کی پروازیں منسوخ کر دی ہیں، جس میں ڈیلٹا ہے، یونائٹڈ ہے، اور بہت سارے ایئر لائنس ہیں. انہوں نے منسوخ کر دی ہیں، اور ہزاروں اسرائیلی مختلف دنیا کے ایئرپورٹس پہ بیٹھے ہوئے. ایک تو ویسے ہی ان کے لیے دنیا محدود ہے، وہ ہر جگہ نہیں جا سکتے جیسے کہ ہم جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، برٹش والے جا سکتے ہیں، وہ اور ملکوں کے لوگ جا سکتے ہیں آزادانہ. ان کے لیے دنیا اتنی بڑی نہیں ہے بھائی کہ آج وہ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. ان کے پاس لمیٹڈ چوائس ہے ہالیڈیز کی بھی، کہیں گھومنے کی، کیونکہ وہ اب دنیا میں دشمن ان کے ہیں. ان کی جو کمپنیز ہیں ان کا بائیکاٹ چل رہا ہے، اور
یہ سب کچھ سب کے ذمہ دار ان کے لیڈر ہیں نیتن یاہو، جس کو وہ اٹھا کے پھینک دیں. بڑے مظاہرے ہوئے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اسرائیل کے اندر بھی مظاہرے ہوئے، دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں وہ بھی بڑے بڑے مظاہروں میں شریک ہیں. ہمارا ان کی عوام سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن نیتن یاہو جس کو کہ عالمی عدالت میں جس کے خلاف چل رہا ہے، جس کو بہت سے ملکوں نے دہشت گرد قرار دے دیا، اپنے ملکوں میں اس کی انٹری بینڈ ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا سفر کر رہی ہے. جیسے ہٹلر نے سیکنڈ ورلڈ وار مسلط کر دی تھی، ایسے ہی لگتا ہے یہ شخص، ایک بیمار شخص، ذہنی بیمار شخص یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور کیا ہوگا دیکھتے ہیں. اس کی حمایت میں امریکہ ہمیشہ کی طرح آگے آ گیا ہے، اور اس نے اپنے بحری بیڑے جو پہلے سے بھی موجود تھے اور اس کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے. میزائل بردار آ گئے ہیں اس میں، اور اس نے کھلا اعلان کیا ہے اپنی مزید فوج بھیج رہا ہے اسرائیل میں کہ چلو بھائی آؤ کرو اٹیک. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس طرح اس کا بدلہ لیتا ہے، اور باقی دنیا اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے، خاموش رہتی ہے یا کچھ کردار بھی ادا کرتی ہے. اولمپک ہو رہے ہیں، ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں. ہر وہ آدمی جو کھیلوں سے تھوڑا بہت بھی شوق رکھتا ہے اولمپک بڑے شوق سے دیکھتا ہے. ہمارا ملک 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، جوانوں کا ملک ہے، یوتھ کا ملک ہے، جس کی قریباً 70% آبادی جوانوں پہ مشتمل ہے. ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن پچھلے کئی اولمپک کی طرح اس بار بھی ہمیں کوئی امید ماڈل کی نظر نہیں آ رہی. ابھی تک کوئی اچھی خبر ہمیں وہاں سے نہیں ملی. چھوٹا سا جاپان ہے، چھوٹا سا سنگاپور ہے، چھوٹے ملک یورپ کے کئی تمغے وہ لے رہے ہیں. میں امریکہ یا روس یا بھارت یا چین کا مقابلہ تو نہیں کرنا چاہتا نا. آپ آسٹریلیا کو تو کر سکتے ہیں، آپ اور چھوٹے آپ دیکھیں تو یار کتنے ملکوں نے کتنے لیے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں یار. ایک ہاکی کی ٹیم ہوتی تھی، ہمیں فخر ہوتا تھا چلو وہ ایک میڈل لے آئے گی، کوئی نہ کوئی میڈل تو لے آئے گی. کدھر گئی ہماری ہاکی کی ٹیم؟ اولمپک کے لیے کوالیفائی تک نہیں کر پائے، اور آج تک وہی پرانے لوگوں کو مرغوں کی طرح وہ لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں. اور وہ ہے اولمپک کی کمیٹی کی جو وہ ہے، پتہ نہیں اٹھا کے تو دیکھیے کتنے سالوں سے کون ہے، انہوں کیا پتا کھیلوں کا جو وہ بنے ہوئے انچارج وہ ہے. باکسنگ میں ہمارا وہ ہوتا تھا، اس غریبوں کو بھی جو ہے ایسا حال کیا گیا، کوئی فیسلیٹ نہیں کیا، وہ بھی رہ گئے باکسنگ والے بھی. اب لے دیکھیں ایک ہی میڈل کی امید ہے، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. ابھی تک کوئی اچھی امید نہیں ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک کا بھی کوئی ایک میڈل ہو اولمپک کے ٹائٹل میں، ہم بھی خوش ہو سکیں کہ یہ ہم نے بھی کوئی جیتا. اور اگر نہیں ہوا تو اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے ملک کو. لیکن اتنے سارے مسائل ہیں ہمارے یہاں، وہ غریب عوام کیا کس چیز کے لیے آواز اٹھائے. آئی پی پی کے لیے آواز اٹھائے، بجلی کے لیے اٹھائے، پیٹرول کے لیے اٹھائے، کھانے کے لیے اٹھائے، حالات کے لیے اٹھائے، یا بارش سے پریشان حال اور تباہ کن حال سڑکوں پہ روزگار تلاش کرنے کے لیے کریں. یہ تھا آج کا پروگرام. ناظرین، اپنا دوستوں، رشتہ داروں، خاص کر غریبوں کا اور بارش سے متاثر لوگوں کا بہت خیال رکھیں کہ ان کے گھر میں کھانا بھی ہے کہ نہیں، کیا ان کو کیا پریشانیاں ہیں، اس پہ ضرور نظر رکھیں. اللہ حافظ.